नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अहम शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ख़ास तौर पर उलमा व मशाइखीन को मदऊ किया जाता है, और जो दानिश्वर होते हैं और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या समाजी जहदकार हो या ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक़ हो, अगर वो माहिर हों तो हम अपने प्रोग्राम में उन्हें ज़रूर मदऊ करते हैं और उनके ज़रिए जो मिल्लत है और ख़ास तौर पर जो अवाम है उनको फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि हम जिन शख्सियतों को आपके सामने अब तक पेश किया है, उन लोगों के मशवरों से, उन लोगों के जो ख्यालात थे उनसे आपने इस्तिफ़ादा किया है और उन शख्सियतों के जो ख्यालात थे उनको अपने आप में उतारने की बहुत कोशिश की है। लेकिन आज जिस शख्सियत को हम पेश कर रहे हैं वो अपने ऐसे ख्यालात लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो उनके ख्यालात नहीं बल्कि ऊपर वाले के ख्यालात है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका हैं, और आपके जो साहबा हैं या फिर जो ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, औलिया दीन हैं, उनके अक़वाल उनके साथ हैं। मेरी मुराद है इंजीनियर मुजीबुर रहमान मुक़द्दस से, और आपको बता दूं कि मुजीबुर रहमान मुक़द्दस का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और तकरीबन 32 साल से वो क़तर में मुक़ीम है, और क़तर में वो कामयाब ताजिर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा उनमें तालीमी व इस्लाही मरकज़ भी वो चला रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि लोगों में जो डिसिप्लिन नहीं है या फिर जिन लोगों ने अपने जो मजहबी तालीमात को फरामोश कर दिया है, ख़ास तौर पर आदाब ज़िंदगी को, तर्ज़ ज़िंदगी को, और इस्लाम ने जो हमें सिखाया है उस सबक को जो हम भुला चुके हैं उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और उनका दावा है कि कोई कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उन कोशिशों को कामयाब बनाता है। वैसे भी आप बता दूं कि ये जो मुक़द्दस साहब हैं कोई मोहताज तारुफ नहीं है और ये एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको अच्छी तरह बता दूं कि ये हज़रत खैरात नदीम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मारूफ शायर हुआ करते थे, उनके नवासे हैं, और शमसुद्दीन ताबा उनके दादा है। तो बहरहाल जो कौम, जो अक़वाम अपने माजी पर फ़ख्र करती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छा नहीं करती, बल्कि वो कौम सुरखरू होती है जो अपने हाल को सुधार कर मुस्तक़बिल पर नज़र रखती है। और मुक़द्दस साहब यही है कि वो मुस्तक़बिल को देखते हैं और मुस्तक़बिल पर नज़र रखते हैं और अपने कौम के मुस्तक़बिल को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद होते हैं। बहरहाल आपका खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में जी। और दूसरी बात मुक़द्दस साहब, जैसा कि मैंने तारुफ भी करवाया है कि आप एक तालीमी व इस्लाही मरकज़ चला रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ख़्याल किस तरह आया क़तर में रहते हुए कि एक तालीमी व इस्लाही मरकज़ चलाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे ये मौका दिया आपसे मुलाकात का, और आपका भी और तमाम मुंतज़मीन का। आपके सवाल के जवाब में आसानी से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ हासिल करता हूँ, इल्म हासिल करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जब भी मुझे कोई नई बात मालूम होती है तो ये इंसानी फितरत है कि वो चाहता है कि वो दूसरों के साथ शेयर करे। अब अगर आप इस नस को दबा देते हैं या फिर उसको शेयर नहीं करते या उसको ढंग से नहीं पेश करते, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी अच्छाई सीखी है वो आप तक महदूद रह जाएगी। तो यही वो जज्बा था जो मुझे इस पे मजबूर किया, इस बात पे कि मैं उस बात को आगे बढ़ाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं, इस अच्छाई को लोगों तक शेयर करूं। फिर जब मैंने कुरान का मुताला किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो हम पे आयन फरीज़ा है। जिस उम्मत में हम पैदा हुए हैं, आज आप देख लीजिए कि हमारी उम्मत का जो अलमिया है वो यही है कि आदाब हम में से जा रहे हैं। जिन आदाब के लिए इस्लाम, जिस एहसास के लिए इस्लाम को भेजा गया था, या जो इस्लाम को अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए से लोगों की इस्लाह करने के लिए भेजा, ये असल आदाब ही तो हैं कि आदाब इबादत क्या है, आदाब गुफ्तगू क्या है, आदाब ज़िंदगी क्या है, कि आप हर चीज़ को उस अदब के दायरे में करें कि जिसमें वो चीज़ हुस्न के एतबार से, रूह के एतबार से वो ज़ाहिर हो जाए। बस यही मेरे पेश नज़र रहा है हमेशा। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कर रहा हूँ। जी जी। एक बात तो ये भी पैदा होती है कि एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर भी हैं और क़तर में
کافی عرصے تک خدمات بھی انجام دے چکے ہیں اور خاص طور پر قطر پولیس میں بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں، تو کیا آپ نے جو تعلیمی و اصلاحی مرکز شروع کیا ہے آپ کے پیش نظر نوجوان نسل تھی یا کوئی اور تمام کے تمام تھے؟ اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ پہلے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا کمزوری کیا کمی ہمارے اندر ہے، پھر اس کے بعد آبویسلی جب ہم دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ رہنے والے بھائی بہن بچے بیوی شوہر جس طرح ہم ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمی کو دور کرے. جیسے صفائی کا معاملہ ہے کہ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، بالکل ایک کامن سینس رکھنے والا بھی آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی گھر میں صفائی ہونی چاہیے، میرے اپنی باڈی میں صفائی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ لیجئے اسلام کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے طہارت پہ. بے شک بے شک. تو پہلے تو میرے پیش نظر یہی رہا کہ میں اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو وہ باتیں بتاؤں جو خود میرے اندر ایک فطری طور پہ پیدا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ اور اس کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام بزرگان دین اولیاء اکرام انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ انسان پہلے جسمانی طور پہ پاکیزہ ہو جائے، مطہر ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی روح بھی پاکیزہ ہو جائے. بہت خوب جی. تو آہستہ آہستہ میرا جو ایریا میری نظر جو ہے وہ دور تک جانے لگی. چنانچہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے تقریباً آدھی دنیا کا دورہ کیا ہے، 400-500 سے زیادہ میرے بیرونی ممالک میں سفر ہوئے ہیں. کوشش کرتا ہوں موٹیویشنل سپیچز دیتا ہوں. کوشش یہی ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے اور ان کو بیسک ریکوائرمنٹ ہماری زندگی کی کیا ہے. ایک تو ہمارے اخلاق ہیں، ایک ہمارا جسم کی طہارت ہے، ہمارے اخلاق کی طہارت ہے اور ایک بدن کی طہارت ہے. بے شک. یہ تینی سبجیکٹ پہ اللہ بات کر رہا ہے. پوری کتاب آپ دیکھ لیجئے، آپ سبجیکٹ وائز بنائیں گے تو ایک تو آپ کے اخلاق، دوسری آپ کی بدنی طہارت، تیسرا آپ کے پیٹ کے اندر جو غذا پہنچتی ہے وہ بھی جائز اور حلال ہونا چاہیے. بے شک. بہت خوب، بہت پیاری بات کہی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک طہارت کا پاکیزگی کا اور صاف صفائی کا سوال ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اور میں یہ پورے چیلنج کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اسلام کے سوا میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور مذہب میں اس طرح کا تصور نہیں پایا جاتا پاکیزگی سے متعلق. اور یہ کہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں کس قدر نفاست کا اور پاکیزگی کا اہتمام کیا جاتا ہے، طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہے. بہرحال مقدس صاحب بہت ہی پیاری باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور خاص طور پر جب ہم معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دھوکہ دہی، جھوٹ، چالاکی، مکاری، عیاری، غیبت وغیرہ نظر آتی ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں ان تمام برائیوں سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے؟ اس کے لیے میں نے جو لاہ عمل تیار کیا ہے اور جن اصولوں پر میں کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو آدمی کو میں اس کے ذہنی لیول سے انٹلیکچل طریقے سے اس کو یہ سمجھاؤں کہ آپ دنیا کی بہترین مخلوق ہیں. جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بہت خوب. جی. تمام یونیورس میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دی بیسٹ کہا ہے تو ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ عالمین کتنے ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے اور کیا کیا بنایا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے جو بنانے والے نے خود تعریف کی ہے ہماری کہ تم سے بہترین کوئی مخلوق میں نے نہیں بنائی. جب یہ احساس انسان کو ہوتا ہے تو وہ خود بخود یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ یار مجھے تو پھر یہ تو کام میں غلط کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے ایک عام بچے کو بھی جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا طریقہ سکھایا ہے کہ اس کی اچھائیوں پہ تم اس کو ہمت افزائی دو. اگر تم اس کی برائیاں بتاتے رہو گے تو اس کے کانفیڈنس اور اس کا جو لیول ہے، اس کا جو یقین ہے وہ اس کو دھکا لگے گا. آپ اس کی اچھائیاں بتائیں گے، اس کے بعد برائیوں پہ تو وہ خود ہی نظر ڈالے گا. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو اس لیول پہ پہنچا دوں کہ بھائی آپ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں. جی جی. یہ کیسے ممکن ہے کہ دی بیسٹ کریشن ہو کہ وہ جھوٹ بولے؟ بہت خوب. اس کے بعد جب آدمی کو ایک اور احساس دلایا جاتا ہے کہ تم تو اس امت میں پیدا ہوئے ہو جو دنیا کے سدھار کے لیے پیدا کی گئی. جی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا تو کام ہی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. بہت خوب. جی. اور آگے جا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں کچھ لوگ تو ان کا تو کام ہی ہونا چاہیے 24 گھنٹے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں.
فائنلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. جب لوگ قیامت کے دن جہنم میں جاتے رہیں گے اس وقت اللہ ہم کو پکار کے پوچھے گا کہاں ہے وہ امت جس کو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ نبی کے بعد تمہارا کام تھا یہ کتاب کو دنیا تک پہنچانا. جب یہ بات کا آپ کو احساس ہوگا تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی یہ کیسے اس کو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان بھی سمجھے, اشرف المخلوقات بھی سمجھے, مسلمان بھی سمجھے اور رانگ سائڈ گاڑی چلائے. یہ غلط بات ہے, بالکل. راستے میں کچرا پھینکے, راستے میں تھوک دے, ناجائز زمین پہ قبضے کر لے, گھر میں چوری کی لائٹ جلائے. چاہے آپ دھوکہ کسی انسان کو دیں یا حکومت کو دیں یا کمپنی کو دیں, دھوکہ تو دھوکہ ہے. بالکل صحیح کہا ہے. یہ انسان کا اپنا ضمیر ہے. تو ہماری جو دعوت اکثر میں نے دیکھا ہے صرف ٹارگٹ پہ دعوت ہوتی ہے, بجائے ہم ٹارگٹ پہ دعوت دینے کے ہم نس پہ دعوت دیں, جہاں سے یہ نس پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بجائے اس کو نصیحت کریں آپ اس کو یہ بتا دیں کہ آپ کی اپنی اصل ویلیو کیا ہے. بہت خوب, صحیح, بالکل. کیوں جی بالکل ناظرین, بالکل مقدس صاحب نے صحیح کہا ہے کہ آپ نصیحت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سنجیدگی سے نہ لے اور اس کو اپنے لیے بہت برائی سمجھے یا پھر اپنی توہین سمجھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی پیارے انداز میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیارے نواس رسول حضرت امام حسنین نے جب دیکھا کہ ایک بڑے جو صحابی تھے, بوڑھے صحابی تھے, وہ جب وضو کر رہے تھے اور غلط وضو کر رہے تھے, تب آپ نے انہیں ٹوکنے کے بجائے آپ دونوں شہزادوں نے ٹوکا نہیں بلکہ وضو کیا اور ان سے دریافت کیے کہ چاچا بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس نے صحیح وضو کیا ہے. جب انہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دونوں نے بالکل صحیح وضو کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ میں نے غلط وضو کیا ہے اس لیے دوبارہ انہوں نے وضو کیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام کا اور دعوت دین کا. تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا. اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا, اپنے پیارے پیارے اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈالا, بہترین اور خوبصورت بنایا تمام مخلوقات میں. تو خوبصورت بنانے کا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی دانش کے لحاظ سے یعنی عقل و عمل کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہونا چاہیے انسان کو؟ یقیناً آپ دیکھ لیجئے, جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرو. بہت خوب. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ جمیل حب الجمال, کہ نہ صرف آپ اپنا ظاہری معاملہ جو ہے وہ اس کو خوبصورت رکھیں بلکہ آپ کے اخلاق بھی خوبصورت ہوں اور آپ کے کردار بھی خوبصورت ہوں. جیسے کہ آپ نے اسی حدیث کو کوٹ کیا بھی کہ پاکی آدھا ایمان ہے. جی, آپ کو پتہ ہے یہ آدھا ایمان باقی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. بے شک. تو آپ جب جسم کو پاک کرنے کی, جسم کو مطہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو باقی آدھا ایمان تو یہ ہوا کہ آپ کی روح بھی پاک ہو جائے. بے شک. تو یہی مطلب تھا کہ آپ اندر سے بھی مطہر ہوں اور ظاہری شکل و صورت میں بھی مطہر. تو خوبصورتی کا, حسن کا اور جمال کا ایک بہترین تعارف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دکھنے میں بھی جو ہے وہ حسین و جمیل نظر آئے اور اس کے اخلاق بھی خوبصورت ہوں, اس کے عادات و اطوار بھی خوبصورت ہوں. جب معاملہ پیش آئے تو وہ معاملات میں اتنا حسین نکلے, اتنا جمیل نکلے کہ اگر اس کی زبان سے کوئی ایک لفظ نکلے میں فلاں وقت پہ آپ کے پاس آ رہا ہوں تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اس کو وہاں جانا چاہیے. جی. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان ٹائم, بیفور ٹائم, آپ اس سے, آج کل میڈیا بڑا آسان ہے, آپ اس کو کال کر کے کہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 بجے ملنے کا یا عصر کے بعد ملنے کا, مجھے کوئی مجبوری آ گئی ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا. اگر کوئی ناگہانی صورت ہو گئی ہے, آپ کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو وہ تو ظاہر بات ہے ایکسکیوز ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا, بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے تو کیٹیگرائز کر کے بتا دیا کہ ایک شخص جو مومن دکھتا ہے, مسلم دکھتا ہے, لیکن اندر اس کے ایمان نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. نفقہ ینفقو کہتے ہیں, نفاقہ کہتے ہیں پھگے کو, بیلون, جو بظاہر جو دکھتا ہے اندر کچھ نہیں ہے. تو منافق کی 4 علامتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 25% منافق وہ ہے جو باتوں میں جھوٹ بولے, 50% منافق وہ ہے جو وعدہ خلافی کرے, 75% منافق وہ ہے جو امانت میں خیانت کرے, چاہے وہ امانت انسانوں کی طرف سے دی ہوئی ہو یا اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہو. جیسے آنکھیں ہیں, زبان ہے, ناک ہے, کان ہے, دل ہے, دماغ ہے, یہ امانتیں ہیں آپ کے پاس,
اس کا صحیح استعمال کر کے ہم کو لوٹنا ہے. اور جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو 100% منافق وہ ہے جس کی زبان پہ گالی گلوچ ہو. اگر آپ اس فریم میں رکھ کے آج ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جب ہمارے نوجوانوں کو یہ بات کا پتہ چلے گا، جنت کی نعمتیں بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ بے شمار مقامات پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی فحش گفتگو جنتی نہ سنیں گے. آج جو آدمی گالیوں سے پرہیز کرتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، غیبتوں سے پرہیز کرتا ہے، اس کو جب اس کے سامنے جب کسی کی غیبت ہو رہی ہے وہ تو بے چین ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ بھائی آپ کون سا سبجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑیے، یہ جھوٹ اس طرح مت بولیے، یہ گالیوں سے پرہیز کیجیے. تو یعنی اس کے کانوں کو بھی برا لگتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. آج ہمارے تو کانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سامنے جو ہے فحش گفتگو ہو رہی ہے یا کسی کی غیبت ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہا ہے. ویسے بھی فحش کلامی، جہاں تک فحش کلامی کا سوال ہے تو یہ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں فحش کلامی کے بارے میں. اور جہاں تک آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، خاص طور پر جو ایمان کا دائرہ جو آپ نے بتایا ہے اور منافقت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کا جائزہ اپنے ضرور لینا چاہیے اور اپنے آپ میں وہ چیزیں جو ہیں تلاش کرنی چاہیے. اگر ہم تلاش کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں یا جائزہ لیتے ہیں اور تو آپ اندازہ کریے اور آپ مجھے یقین جانیے کہ یقیناً ہم اپنے غلطیوں کو پورے تلاش کر سکتے ہیں، اسے پا سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کر سکتے ہیں، انہیں دروست بھی کر سکتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. چاہے لاکھ گناہ کر لیں لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں تو یقیناً وہ معاف کرنے والے کی ذات ہے. اور ویسے بھی مقدس صاحب، آپ نے جس انداز میں کہا کہ جھوٹ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ آج جن اقوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام لیتی ہے، دھوکہ دہی کا سہارا نہیں لیتی تو وہ کامیاب ہوتی ہے. لیکن آپ اگر ہم دیکھیں گے ہمارا معاشرے کا یا ہم مسلمانوں کا دیکھیں گے تو چاہے کسی بھی ملک کا دیکھیں کہ وہاں پر نہ تعلیمی طور پر ترقی ہو رہی ہے، نہ سائنسی طور پر ترقی ہو رہی ہے، نہ مادی طور پر ترقی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد میں جو ہے دیمک لگا دی ہے، ہماری بنیاد کھوکھلی ہے. میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ میں تمام یورپ کے تمام ممالک اور انگلینڈ، یو ایس، کینیڈا، ادھر پورا افریقہ، ادھر پورا ایشیا اور گلف پورا اور ادھر رشیا وغیرہ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا شروع میں تعارف میں کہ میں 32-33 سال سے عربوں میں ہوں، اس سے پہلے کہ 3 سال سعودی میں بھی رہا، تو 34-35 برس ہو گئے. جب میری بات عربوں سے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انا ابی انگلش ٹائم، تو میں کہتا ہوں یار تم کو تو سوچنا چاہیے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ انگلش ٹائم، تم کو تو بولنا چاہیے عربی ٹائم. آپ کو تو یہ بولنا چاہیے کہ وعدہ کرو تو پھر ہم عربوں جیسا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہی حال ہے. بہترین، جیسے برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ بہترین دین جو ہے، مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور بدترین قوم جو ہے وہ ہماری ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بنیادی باتوں کو چھوڑ دیا ہے. آج میرا پیغام آپ سننے والوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ بہت زیادہ سیریس لے کے، بہت زیادہ بڑا کام سمجھ کے مت کیجئے اس کو. آپ آج یہ طے کر لیجئے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. بس دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، کیسے آپ کے دل کا بوجھ اترتا ہے، کیسی پیاری نیند آپ کو آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی میموری خراب ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ڈیٹیل بتاؤں گا. اگر آپ سے میں یہ عرض کروں کہ ابھی آپ جو آئے ہیں یہاں تشریف لائے ہیں، کس راستے سے آئے ہیں، تو اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کے برین میں ایک ویڈیو پلے ہوگا، اسی ویڈیو کو آپ آڈیو میں کنورٹ کر کے بولیں گے. اگر آپ اتفاق سے مجھ سے جھوٹ بولنا چاہتے ہیں یا میں آپ سے جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا کہ فلاں راستے سے آیا، جبکہ میں اس راستے سے نہیں آیا. تو اب ظاہر بات ہے جو میری زبان آپ کے سامنے الفاظ بیان کر رہی ہے، میرے برین میں وہ ویڈیو نہیں ہے. تو ہوگا یہ کہ آپ کے برین میں، آپ کی برین کی میموری میں جو مائکرو پروسیسر ہے، جو آپ کی میموری کو کلیکٹ کر کے لا کے زبان کو دے رہا ہے آڈیو میں ٹرانسفر کر کے، وہ آپ کی میموری کو کرو دے گا، گھسے گا، گھس کے دیکھے گا، وہ کہے گا یہ تو اس میں تو ویڈیو ہے ہی نہیں. تو وہ جب وہ اسکریچ کرے گا تو آپ کی اصل میموری بھی لوز ہو جائے گی. یہی فائدہ اٹھاتے ہیں پولیس والے. مجرم کو بار بار پوچھتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا. اگر اس کے بیان میں اختلاف ہے تو وہ ہر بار ایک نئی بات کرے گا. اگر وہ سچائی ہے تو وہ پھر سے سوئچ آن کرے گا، اپنا ویڈیو پلے کرے گا اور آپ کو اس کو آڈیو میں کنورٹ کر کے دے گا. تو دیکھ لیجئے آپ جھوٹ کا کیا.
اب آپ اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب ایک انسان کے دل اور دماغ پہ اتنا بوجھ ہے جھوٹ کا، اور آپ کو تو وہ مثال معلوم ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، سچائی تو ایک ہی ہے۔ کسی شاعر کا شعر تھا کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ بہت ہی پیاری بات کہی ہے۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے۔ سچ ذرا سا بھی بڑھ جائے، سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال جھوٹ اگر اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو یقیناً زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بالکل ناکام رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا آج دیکھا جاتا ہے اور دیکھا ہی بھی دے رہا ہے کہ دنیا آج جھوٹ پر قائم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سچائی کی بنیاد ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور دیمک اسے کھا نہیں سکتی، یعنی جھوٹ کی جو دیمک ہوتی ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے ایک بات کہی کہ ہم بنیادی جو ہماری بنیادیں ہیں اسے دیمک کھوکھلا کر رہی ہیں، تو کیا طریقہ ہے جو ہم اس دیمک سے بچ سکتے ہیں؟ میرا تو مشورہ یہی ہے بھائی، جس نہج پہ میں کام کر رہا ہوں، ان تمام اخلاقی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شفا بھیجی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے۔ بس ہمارے کچھ لوگوں کی یہ تھوڑی سی بھولاپن ہے، تھوڑا سا غلط فہمی سمجھ لیجئے آپ، کہ انہوں نے اس کو جسمانی بیماریوں کا علاج بھی سمجھ لیا، حالانکہ اللہ نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ ما فی الصدور امراض فی ما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کے اندر کے چھپے ہوئے امراض ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، دل سے نفرت کرنا، کسی کو حسد جلن رکھنا، نفاق، دکھانا کچھ، بولنا کچھ اور کرنا کچھ اور جو ہے حقیقت میں کچھ اور۔ یہ جو بیماریاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کی نصیحت، اللہ کی ہدایت۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ رہیں گے، آپ زندگی میں کچھ بھی کریے، آپ کتنے ہی اچھے پروفیشنل ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آپ ٹیکنیشین ہوں، آپ ایک معمولی کام کر رہے ہوں، اسلام سے ڈریے مت، قرآن سے ڈریے مت، یہ انتہائی آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، 4 مرتبہ اللہ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے قرآن میں۔ تو آپ دین سے قریب آئیے، اسلام سے قریب آئیے۔ آپ کے سامنے میری مثال موجود ہے، میں ایک انجینئر بھی ہوں، بزنس مین بھی ہوں، ایک بڑی فیملی کا ایک ذمہ دار شخص ہوں، اور بہت سارے فنون لطیفہ سے بھی واقف ہوں، لیکن اپنی جگہ پہ قرآن کو آپ بڑے آرام سے، بڑے آسانی کے ساتھ روز 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ اگر آپ اس کو دیں تو دیکھیے آپ کی زندگی کہاں سے کہاں بدل جاتی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے چیلنج کے طور پہ کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم کو سپر پاور بنا دوں گا اگر اس کتاب پہ ایمان لائے۔ جی جی، بالکل صحیح کہا ہے۔ بالکل ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ قرآن ہر چیز کا، ہر علوم کا منبع و مرکز ہے۔ اگر ہم، جیسا کہ مقدس صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں وقت دینا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور سوچ و فکر کرنا چاہیے اللہ کی آیاتوں پر، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم چلیں تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہم یقیناً سپر پاور آسانی سے بن پائیں گے، اسی طرح جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کا علاج صرف قرآن مجید ہے، تو وہ کون سی روحانی بیماریاں ہیں جس کا آپ شمار کرتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی حالانکہ ہم نے ابھی لسٹ ایسی باتوں میں آ گئی، لیکن آج ہمارے درمیان جھوٹ سب سے زیادہ عام ہے۔ جی جی، یہ اخلاقی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے واضح الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے سورہ منافقون کی پہلی آیت لے لیجیے آپ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ قسم کھاتا ہے اس بات، یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بات سچی ہونے کے باوجود یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے، دماغ میں نہیں۔ چنانچہ آج ہماری پوری نماز ایسا ہی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ تو جب ہم نماز میں قرآن کا وہ حصہ پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے، تو پھر وہ آیت وہاں جا کے پوری ہوگی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو کچھ تم پہ وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے۔ یہاں تلاوت اور قرات کا فرق بھی بتا دوں، قرات کا مطلب بغیر سمجھے کے بھی پڑھنے کو پڑھنا کہتے ہیں، لیکن تلاوت کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے اتلو کا لفظ استعمال کیا ہے، جی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب جی جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی بے شک نماز فحش باتوں سے، بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے، یعنی نافرمانیوں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ان چیزوں کا جہاں سے تم سیکھ کے جا رہے ہو باہر جا کے اس کو ذکر کرو۔ جی جی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ جی جی تو اب باقی کی آپ دیکھ لیجئے ون بائی ون، ہم جی ہاں، جی ہاں۔ دوبارہ نشستوں میں انشاءاللہ جی جی اس کو ذکر کریں گے۔ بہت ہی پیاری بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدس صاحب آئندہ جب ہم سے ملاقات کریں گے یا پھر وہ خود حاضر ہوں گے تو یقیناً سود خوری کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے برائیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی طرح غیبت ہے، ثواب و اجر ہے، اسی طرح اسلام اور ایمان ہے اور اقرار ہے، تعلیم و تربیت ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جہاں تک سوال ہے اس بارے میں بھی وہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ اور ہم امید ہے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل ان کے جو خدمات ہیں ان سے استفادہ بھی کریں گے، اور جو ان کے ذہن میں باتیں ہیں یا جو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ بہرحال زندگی بے بندگی شرمندگی، یقیناً انہوں نے جو پیام دیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں بے بندگی ہو تو یقیناً انسان کا مخدر بن جاتی ہے شرمندگی، اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں دو ہی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ بہرحال جیسا کہ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو مہمان آتے ہیں ان کا پیام ضرور لیتے ہیں، اور وہ پیام آپ کے نام ہوتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ مقدس صاحب بھی اپنا پیام ہمارے ناظرین کے نام دیں۔ میرے خیال سے تمام باتیں ہی پیغام ہیں، بس آخر میں پھر ایک بار آپ کی توجہ اس طرف لاتے ہوئے ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، اس پہ آپ کبھی غور کریں کہ یہ ابلیس اور یہ جو شیطان ہمیں بہکانے والا جو ہے نا، یہ آپ کو جو سب سے بڑا دھوکہ ہے پتہ ہے آپ کیا ہے؟ جی وہ آپ کو اس بات پہ مطمئن کر دیتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے جہنم میں جانا ہے۔ وہاں سے آپ کا علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے برخلاف پوری قرآن مجید آپ پڑھ جائیے، بارہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ بے شک بے شک، بہت خوب، صحیح بات۔ اور یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کی بنا پہ ہم اور گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج اگر میری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو مجھے ظہر پڑھتے ہوئے پھر آناکانی ہوگی کہ اب فجر چھوٹ گئی، اب کیا ہے۔ اگر میں فجر کی نماز پڑھوں تو مجھے خود ہی احساس ہوگا یار آج تم نے فجر تو پڑھی ہے، ظہر پڑھنے میں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نیکیوں کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، تو آپ سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا، جہاں تک بھی تم جاؤ برائیوں میں، تمہاری برائیاں اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت تو اس سے بڑی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی شرمندہ نہیں ہونا ہے، وہ آپ کا رب ہے۔ جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی مثال کیا پیاری انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جائے اور اس کی سواری پہ اس کا سارا مال، اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو اور اسے نیند لگ جائے، آنکھ کھلے تو دیکھے اس کا جانور، اس کا اونٹ یا گھوڑا جو ہے بھی ہے وہ غائب ہے، تو نا امیدی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر وہ تھکا ماندہ نا امید ہو کے سو جاتا ہے کہ میرا تو سب کچھ گیا، کھانا پانی۔ پھر دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامنے ہے، تو کیا خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت ہی پیاری بات، بہت ہی پیاری بات ہے۔ بہرحال ناظرین، اللہ اللہ کر بھیا، اللہ جی سے ڈر بھیا، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم۔